सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 देहातों पे आम थाना रवात के पहले भी काम शुरू करवा चुके हैं जो कि अंडर प्रोसेस है, और थाना चौंतरा चकबेली तकरीबन 12 देहातों पे उसकी मंजूरी हो चुकी है। उन पे भी अमली तौर पे काम शुरू है, पाइपलाइंस बछाई जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमें सोच दी, ये हमें तौफीक दी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें एहसास था कि चिराग तले अंधेरे वाली बात थी। बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद का हिस्सा होने के बावजूद, 2 कैपिटल सिटीज़ का हिस्सा होने के बावजूद हमारे NA-59 के लोग और बिलखुसूस PP-10 के लोग तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम थे। जैसे मैंने एक गैस प्रोजेक्ट की बात की, डैम्स की बात की, 10 यूनियन काउंसिल्स में कोई सेहत की सहूलत ना थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 करोड़ की लागत से हमने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मंजूर करवाया, जिस पे अमली तौर पे काम शुरू हो चुका है। इस वक्त काम वहाँ जारी है। हम उसका भी संग बुनियाद रखवाना चाह रहे थे वज़ीर आला पंजाब से, लेकिन बवजह कोरोना वो तशरीफ़ नहीं ला सके। इसके अलावा पिंडी में जो लो गैस प्रेशर का मामला है, जो कि एक दरीना मामला है, आबादियों में तेज़ी के साथ इजाफा है। जिस तेज़ी के साथ इजाफा है उस तरह गैस की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म था कि पिंडी सदर के इलाके, पिंडी गुरेज के इलाके, पिंडी कोठा मुर्गा का इलाका, दमयाल रोड का इलाका, पिंडी जंडा चीची का इलाका, शिकरियाल का इलाका, चकलाला का, कई बार जब बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल भी था तो कई बार हमने देखा कि कचहरी चौक में लोग एहतजाज कर रहे हैं लो प्रेशर की वजह से, और रोड ब्लॉक होते थे। तो लो प्रेशर का मामला हल करने के लिए जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो हमने खुसूसी तौर पे आधी से आधी गैस फील्ड जो कि गुजर खान में है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट में, अजाफी कोटा लिया पिंडी इस्लामाबाद के लिए, और उसके लिए 50 करोड़ की पाइपलाइन 15 इंच की रवात टी चौक से लेके लालाजार तक, और इससे आगे 10 इंच की लाइन अडयाला तक, उस पे अमली तौर पे काम शुरू हो चुका है। तो 50 करोड़ का एक हमने ये प्रोजेक्ट भी पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को गैस की मुकम्मल सहूलत फराहम करने के लिए शुरू करवाया है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग हल्के के, एक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए से इख्तलाफ करते हुए मुस्लिम लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस हवाले से भी चौधरी निसार साहब के ग्रुप को छोड़ के हमारी सफ़ों में शामिल हो रहे हैं कि उन्होंने भरपूर इक़्तिदार होने के बावजूद भी ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ये लोगों को मुहैया ना कर सके। मुसलसल 8 बार तो वो कहते हैं फ़ख्रिया अंदाज में कि मैं मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूँ और मैं वज़ीर भी रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर इक़्तिदार दिया और भरपूर मौका दिया, लेकिन वो मखलूक खुदा की खिदमत नहीं कर सके, अपने हल्के के मसाइल हल नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने हमें ये सोच दी, अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी, हमें ये तौफीक दी कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हों जैसे रिंग रोड, जैसे लो गैस प्रेशर का मामला हो, जैसे सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मामला हो, जैसे पीने का साफ़ पानी मुहैया करने का मामला हो, तमाम प्रोजेक्ट्स
کا ہم نے عملی طور پہ آغاز کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے اگر 2 سیٹوں پہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، حلقہ این نے 63 میں 36,700 کی لیڈ سے جیتا ہوں، اور اسی طرح این نے 59 میں 25,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں۔ لیکن ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہماری پارٹی کے اندر فریکشن آئی۔ پی 10 میں ہماری پارٹی کے اندر 3-4 کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اب پی 10 کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لوگوں نے اعتماد کا اظہار ان پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے انہیں کامیاب قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کے اس مینڈیٹ کی وہ توہین بھی کر رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے وہ حلف نہیں اٹھا رہے، اسمبلی میں نہیں جا رہے، حق نمائندگی نہیں ادا کر رہے، اور وہ حلقہ جس میں ہماری صوبائی نمائندگی نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں جو انہیں مستفید ہونا چاہیے تھا، اور وہ لوڈ بھی ہم پہ پڑ رہا ہے جو کہ ہم وہ ذمہ داری ایسے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج کے اس فورم پہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلقہ پی 10 کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہیں اسمبلی میں جانا چاہیے، نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، علاقے کے بنیادی مسائل حل کرنے چاہیے جو کہ وہ 35 سالوں میں اس سے پہلے نہیں کر سکے۔ اللہ نے پھر انہیں ایک موقع دے دیا ہے صوبے میں، پھر کوشش کریں۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو خدا پھر استعفیٰ دیں تاکہ اس حلقے کی نمائندگی کو بہتر انداز میں آگے آ کے کوئی اور نمائندہ بہتر انداز میں نمائندگی کر سکے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومتیں 3 بار پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 3 بار مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، 6 بار صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی۔ الحمدللہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اس قوم سے کہ جو کام وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ہم نے ان کام کا آغاز شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قومی سطح پہ بھی جو وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، یا اس 35 سالوں میں جتنا انہوں نے اس غریب ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالی جو ڈنڈ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو ڈالا ہے وہ ڈنڈ بھی نکالیں گے، اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا دور بہتر ہوگا، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی انہی خدمات کی بنیاد پر 2023 کا انتخاب بھی ہم جیتیں گے۔ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، دیکھیں ہم کہتے رہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں جو کہ لے رہے ہیں، وہ سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں جو کہ انہیں لینا چاہیے، اور اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک چاہے صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو، اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا بنیادی حق ہے، ہم اسے بھی فیس کریں گے، اور پہلے کی طرح انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو یہی میری چند گزارشات تھیں جی، اس ریلیٹڈ کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو۔ دو طیارے 2015 میں ہم سے پہلے مسلم لیگ کے دور حکومت میں شجاعت عظیم صاحب جب پی آئی اے کے چیئرمین تھے تو انہوں نے 2 طیارے جو کہ پہلے ویتنامی ایئر لائن میں تھے، کسی کمپنی کے تھے،
ان سے لیز پہ حاصل کیے گئے اور ان کی لیز اس سال جولائی میں ختم ہو رہی ہے۔ بوجہ کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، اسی طرح پی آئی اے بھی متاثر ہوئی اور بر وقت ایک ساتھ نہیں ادا کر سکی۔ اور جس طرح لوکلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑی کی قسطیں ادا نہ کی جائیں تو جو اصل مالک ہوتا ہے گاڑی پکڑ کے کھڑی کر لیتے، لیکن ہم نے بوجہ کووڈ ایک آربیٹریشن کورٹ ہے برطانیہ کے اندر، اس میں کیس دائر کیا ہوا تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ان کے بقایا جات نہیں ادا کر سکے، تو کرونا نکلنے کے بعد ہم کے تمام بقایا جات اور جو ایگریمنٹ کیا ہے، جیسے بھی ایگریمنٹ کیا ہے، جبکہ بہت مہنگے ایگریمنٹ ہیں، ان کمپنیز کے مفادات میں یہ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد کرنا ذمہ داری ہے پی آئی اے کی۔ تو وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا، تو انہوں نے اچانک ملیشین عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ ملیشین عدالت نے پی آئی اے کو کوئی نوٹس نہیں دیا، حکومت پاکستان کو کوئی نوٹس نہیں دیا، اور بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جہاز کو امپاؤنڈ کر لیا گیا۔ اب اس پہ اٹارنی جنرل آفس سے بھی ہم نے گائیڈ لائن لے لی ہے، اسسٹنس لے لی ہے۔ اب 22 تاریخ کو یو کے کی عدالت میں تاریخ ہے اور 24 تاریخ کوالالمپور کی عدالت میں ہے، تو دونوں جگہ پہ پی آئی اے کے نمائندگان کون ہوں گے؟ وکلا ہوں گے جو کیس کانٹیسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارا موقف درست ہے کہ ملیشین عدالت نے ہمیں بغیر سنے ہوئے فیصلہ دیا ہے۔ اصل فیصلہ آربیٹریشن کورٹ کے پاس ہے، یو کے پاس، اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں، تو جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے جو معائنہ کمیشن کے سربراہ ہیں احمد راج کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کمیشن وصول ہو رہی ہے، اے جے پی آر آفس مافیا کی شکل اختیار کر گیا، اکاؤنٹ آفس میں چوکیدار سے لے کر اوپر تک مافیا بنا ہوا ہے، وینڈر سے 5 سے 10% تک کمیشن لیا جاتا ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی، اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے، لیکن سب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان 35 سالوں میں جس طرح اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اگر ٹاپ مین چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، کمیشن ایجنٹ ہوگا، کمیشن مافیا ہوگا، اگر ٹاپ مین اس ملک کا کرپٹ ہوگا تو وہ کرپشن نیچے بھی آئے گی، تو اوپر والی گندگی نیچے تک پہنچی ہوئی ہے، تو ہم جڑ سے اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جہاں جہاں بھی کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، جو ادارے، ان اداروں سے کرپشن ختم کی جائے۔ جیسے پی آئی اے ابھی یہ بھی ایگریمنٹ ہمارے نہیں تھے، یہ بھی مہنگے ایگریمنٹ ان کے ہوئے اور انہوں نے کمیشن کھایا اس میں، لیکن بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے، بھگتنا اس قوم کو پڑ رہا ہے، تو یہ جتنا ان کے ڈالے ہوئے گند ہیں انہیں ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں رنگ روڈ، لیکن آپ کے حلقے کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ اونے پونے داموں خریدی جا رہی ہیں اور وہ سارا دن آر ڈی اے کا چکر لگا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں۔ کسی کی زمین اونے پونے داموں نہیں لی جائے گی۔ ہر زمیندار کو، وہ بڑا زمیندار ہے یا چھوٹا زمیندار ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لینڈ ایکوزیشننگ ایک قانون موجود ہے، مارکیٹ ریٹ اور اوسط یک سالہ ایوریج، 1 سال کی ایوریج نکالی جاتی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو قیمتیں دی جائیں گی، معاوضہ دیا جائے گا اور اس پہ اضافی معاوضہ بھی دیا جائے گا، لوگوں کو فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں جیسے دونوں حلقوں کا نمائندہ ہوں، دونوں حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھ تک کوئی ایسی شکایت نہیں پہنچی کہ اونے پونے داموں ہم سے زمینیں لی جا رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔